कोई बुनियादी काम कीजिए, इतना कुछ करने को पड़ा है। उसने चारों ओर नज़र डालकर थकी हुई सांस ली। आपको नज़र नहीं आता? नज़र आता है, चंपा ने कहा, लेकिन ज़िंदा भी तो रहना है। मुलाजमत करती हूँ। मुस्लिम स्कूल में 200-300 रुपये महीने के मिलते हैं। मेरे अब्बा बहुत मामूली हैसियत के वकील हैं। मैं तुम रईस सादों की तरह खाली गुर्बत की थ्योरी से वाकिफ़ नहीं। मुझे तंगदस्ती की हकीकत मालूम है। किसी और मौके पर उसे ये गुफ्तगू करते शर्म आती, क्योंकि वो खालद सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन गौतम उसके सामने फादर कनफीर की तरह बैठा था। उससे कौन बात छुपाई जा सकती थी? और भैया साहब से ब्याह हो गया तो आप भी क्लब जाकर ओल्ड वॉलनट्स नाचेंगी और राइडिंग के लिए जाएंगी? उसने मासूमियत से पूछा। क्या मैं सुर्ख झंडा लेकर सड़क पर दौड़ पड़ूं? किस कदर एलिमेंट्री बातें करते हो। जिस तरह की बहस तुम मुझसे कर रहे हो, ऐसी बहसें करते इसी लखनऊ में मुझे ज़माना गुजर गया है। तो गोया शादी आपके इक्तिसादी मसाइल का हल है। शादी हिंदुस्तान की हर लड़की के ज़ाती और उमरानी प्रॉब्लम का हल तसव्वुर किया जाता है। चंपा बेगम, मैं तो तुमको औरों से मुख्तलिफ समझता था। अंडर ग्रेजुएट बातें मत करो, चंपा ने गुस्से से कहा। अंडर ग्रेजुएट आपके यहाँ बड़ा भारी ताना है, ठीक है, लेकिन इससे ये कब साबित होता है कि आप भैया साहब से लो लगाए बैठी रहीं? बताइए तो, आपके ये साहबजादे इस कदर पसंद क्यों हैं? पता नहीं, उसने कम उम्र लड़कियों की तरह झींक कर कहा, और उसे सख्त कौफत हुई। उसे अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ी थी। अच्छा, आपको अच्छी शक्लें पसंद आती हैं। शायराना तबीयत है आपकी। फिर वो टहलता हुआ हैट रेक के आईने के पास चला गया और भुएं उठाकर गौर से अपना चेहरा देखने लगा। मुझसे भी कोई लड़की इतना ही इश्क कर सकेगी? अगर देखा जाए तो मैं ऐसा बदसूरत नहीं। शांता तुमसे अतम इश्क नहीं करती? अब गौतम अपनी जगह पहुंचकर खड़ा रह गया। चंपा को ये देखकर खुशी हुई कि उसका ज़र्रा बख्तर टूट रहा है। गौतम बहादुर, तुम भी शीशे के घरों में रहते हो। दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले ये याद रखा करो। तुमको शांता के मतलब क्या मालूम है? तुम उसको चाहते नहीं हो। वो जो कोई भी वो है, तुम्हारी कज़न की बीवी है और तुमसे 5 साल बड़ी। हम किसी को नासिया समझे और ख़ुद किसको नसीहत करें? और अब तुम इस अपनी शांता नीलंबर को भूलते भी जा रहे हो। बहुत दिनों से तुमने उसको ख़त लिखकर यहाँ की रिपोर्ट नहीं भेजी। वो तुम्हारी ज़हनी रफ़ीक है। तुम उससे शादी नहीं कर सकते। तुम किसी से भी शादी नहीं कर सकोगे, निर्मला से भी नहीं। गौतम बहादुर, ये बड़े अदक मामलात हैं। यहाँ तुम्हारे नज़रिए नहीं चल सकते। मैं भैया साहब को पसंद करती हूँ, उनसे मेरी कोई ज़हनी रफ़ाकत नहीं। मगर तुम, गौतम बहादुर, मुझे तो तुम भी पसंद हो। बताओ, इसका क्या किया जाए? इंसानी रिश्ते बड़े अनोखे होते हैं। मुझे रफ्ता रफ्ता तुम भी अच्छे लग रहे हो। क्या मैं फितरतन फ्लर्ट हूँ? हरगिज़ नहीं। ज़रा बाहर जाकर पूछो, मेरी किस कदर उम्दा रेपुटेशन है। मुझे देवी कहा जाता है। यकीनन मेरी तबीयत में आवारगी नहीं, मगर इंसानों को पसंद करने की अहलियत रखती हूँ। अब जो मैंने इतना बड़ा कन्फेशन किया तो इसलिए कि तुम्हारे शीशे का घर भी टूट चुका है। उसे तुमने अफसोस खुद ही मस्मार कर दिया। कुछ दिन और साबित रह लेने देते इसे। बड़ा खूबसूरत था वलूर का मंदिर, जिसके अंदर गौतम सिद्धार्थ की मोती बुरा जमान थी। सारनाथ से वाकफियत है? सारनाथ मेरी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। मैं काशी में पैदा हुई थी। उसने उदासी से बात ख़त्म की। अंधेरे में वो जिस कश्ती पर सवार था, वो कश्ती तूफ़ानी रेले के साथ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो दरीचे में चुपचाप खड़ा रहा। चंपा को उस पर बड़ा तरस आया। कैसा प्यारा लड़का था। उसमें हरिशंकर और कमाल की किस कदर मुशाबत थी। उन्हीं के जैसा संजीता और शैतान। ये दोनों भी कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर अपने अपने जैसे करूक दस्तयाब कर लाते थे। इसी को देखो, जाने कहाँ से बहता बहाता आ निकला।
یا تھا کسی دیش سے ایک ہنس بیچارہ، سلسلہ روز شب، نقشے گر حادثات، نقشے گر حادثات، نقش گر۔ وہ اپنے ذہن کو خالی کر کے بہت سی بے ربط باتیں سوچتی رہی تاکہ اس جذباتی لینڈ سلائڈ کو نظر انداز کر سکے۔ تم کو شانتا کے متعلق کیا معلوم ہے؟ گوتم نے دریچے میں کھڑے کھڑے غرا کر پوچھا۔ وہ اس سے لڑ رہا تھا، یعنی اتنا نزدیک آ چکا تھا کہ اسے ڈانٹے، اسے برا بھلا کہے اور اس سے لڑے، اس پر تنقید کرے۔ یگانت کے اس احساس نے چمپا کو اور اداس کر دیا۔ گوتم، اس نے کہا، اس خوفناک پٹے ہوئے جملے کو معاف کرنا، مگر یہ کہ ہم سب کھلی ہوئی کتابیں ہیں، ہم میں سے کسی میں کوئی اسرار نہیں۔ تم مجھ سے کس قدر واقف ہو چکے ہو؟ ہر انسان بے حد ایکسپوزڈ ہے، تیز روشنی میں ہے، وہ نیم تاریکی، وہ دھندلکا تم کو کہیں نہ ملے گا جس میں جا کر بالآخر تم خود کو چھپا سکو۔ جب میں تم کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں بھی اسی تیز روشنی میں کھڑی ہوں اور تم مجھ کو آر پار دیکھ رہے ہو، لیکن میں تم کو خود آر پار دیکھ رہی ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے آر پار دیکھ رہا ہوں۔ چمپا، الفاظ کو ختم کر دو، الفاظ ہمیں کھا جائیں گے۔ الفاظ کو ختم کرو، مگر معنی کے معنی موجود رہیں گے۔ بتلاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چمپا نے بڑی بے بسی سے کہا۔ بھیا صاحب کے لاشعور کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہوگا، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک وہ اپنی رخصت کے زمانے میں لکھنؤ میں رہے، انہوں نے بالکل مون مرد رکھ لیا۔ پہلے ہی وہ کون سی بات کر کے دیتے تھے، مگر اب ان کی خاموشی کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا۔ بھیا صاحب کو خاموشی میں بڑے افسانے چھپے ہیں، حمید بانو نے ایک روز انکشاف کیا۔ واہ، کیا بات ہے! افسانے نہیں، جوتا چھپا ہوا ہے۔ لا حول ولا قوت، طلعت نے غصے سے جواب دیا۔ اس بور سوار رومانیت نے ہر طرف ادھم مچا رکھا تھا۔ خود حمید بانو ان دنوں بڑے زوروں پر شاعری کر رہی تھی۔ موضوع سخن ایک محبسہ اور اس قدر مثالی کردار تھا جو شاید یونانی دیو مالا کے لیے بھی تخلیق نہ کیا ہوگا۔ ہمیں اس بور سوا ذہنیت کے خلاف سب سے پہلے جہاد کرنا ہے۔ جاگیردارانہ سماج نے جس طرح ذہنوں کی تشکیل کی، طلعت نے نرملا سے کہنا شروع کیا، اور ذرا سننا، قسم خدا کی، دل چاہتا ہے ان سب سے ایک 15 دن سڑکیں کٹوائی جائیں تو یہ ساری افسانویت تشریف لے جائے۔ سنا تم نے؟ یہ بھیا صاحب جو ہیں، ہمارے مشہور و معروف بھائی گوتم سے چلتے ہیں۔ طلعت نے ایک روز نرملا کو خبر دی۔ گوتم سے؟ ہائے رے، یہ تو بڑا لطیفہ ہے، کون جلے گا اس بیچارے سے، اس قدر تو وہ ڈیفینس لیس ہے، اسے اپنے بچاؤ کی ضرورت ہی نہیں۔ طلعت نے کہا، ہاں ہاں، اور کیا، مطلب یہ کہ وہ تو حد ہے بھئی، ٹھگوں کی منڈلی کی مانند ان سب کی اپنی منڈلی سے شدت کی وفاداری تھی، جو اس میں شامل ہوا، باقی سب اس پر جان چھڑکنے کو تیار۔ مگر کیا چمپا باجی تو کہیں؟ نرملا نے دفتن سوچ کر کہا۔ ہشت، ایسی بچپنے کی باتیں مت کرو۔ اس میں بچپنا کیا ہے، وقت کی بات ہوتی ہے۔ نرملا بے حد بزرگی سے کہا۔ غلط، طلعت نے پرزور احتجاج کیا۔ چمپا باجی اب ایسی بھی امچور نہیں۔ اچھا، تم گوتم سے کر سکتی ہو عشق؟ اس نے خوفناک طریقے سے پوچھا۔ گوتم سے؟ حد ہو گئی، اتنی جان پہچان کے بعد اب اس کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ عشق کرنے کے لیے میری جان تھوڑا سا اصرار چاہیے، اور اسی اصرار اور دھندکلے کے خلاف ہم لوگ جہاد کرنے والے ہیں۔ طلعت نے کہا۔ اور کیا؟ نرملا نے ساتھ کیا۔ دراصل چمپا باجی کے اس مسلسل عشق نے ہم سب کی سائیکولوجی خراب کر دی ہے، غضب خدا کا۔ یہ گگل بے حد خوبصورت جگہ ہے، مادھو پالتی ہوا میں جھولتی ہے، پروائی کے جھونکے بچوں کی طرح گنج میں گلکاریاں بھرتے پھرتے ہیں۔ حپول ماں کی صورت ماں کی سوچ کی طرح خوبصورت ہے۔ یہ گگل، یہ منظر کس کے جلوے کا عکس ہے؟ تمہارے ماتھے کا تلک
آسمان میں ڈوبتے سورج کی مانند جگمگاتا ہے۔ کل اس نے کہا تھا، اور میں کمزور عورت، مجھے اپنی طاقت کا احساس ہوا۔ زمین خاموش ہے، ساری کائنات جیسے دل ہی دل میں آہستہ آہستہ دعا مانگ رہی ہے۔ لڑکیاں گھاٹ پر پانی پھینک رہی ہیں، ان میں سے ایک لڑکی چلا اٹھتی ہے، ہری ہری۔ ایک لڑکی رو رہی ہے، گوپالا۔ وہ کہتی ہے، زندگی میں اس کی وجہ سے راحت ہے، زندگی میں اس کی وجہ سے اتھاہ دکھ ہے۔ ورنداون میرے انگ انگ میں رچ گیا ہے۔ صبح سویرے منڈیر پر رکھی ہوئی گاگریں دھندلکے میں جھلملاتی ہیں۔ گایوں کے گھنٹیوں کی آواز، سبز گھاس کی گرم گرم مہک، دودھ کے سفید جھاگ، جنگل کی ہریالی، میری آتما چین سے بھر گئی ہے۔ رات کو ستارے ورنداون پر جھک کر اسی چین کا جاپ کرتے ہیں۔ پرندوں کے پروں کی مدھم سرسراتی آواز اوم اوم کا کیرتن کر رہی ہے۔ میرے اندر سکون لہریں مار رہا ہے، جیسے چاندنی کی لہریں جمنا پر پھیل جاتی ہیں۔ رنگ، روشنی، موسیقی، کرشنا کرشنا، موہن، ہری، نند لالا، کانہا، اس کا ہر نام اس الواحی راگ کے نئے سر کی طرح بجتا چلا جا رہا ہے۔ وہی اس کو جان سکتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یکایک سنہری موسیقی کی بچھاڑ میرے کانوں پر آن گری، جیسے ہر سر کے کنارے ایک ستارہ جل رہا ہو، اور پھر یہ پھوار تیز رنگوں والی دھنک میں تبدیل ہو گئی، اور اس کی تیز جگمگاہٹ کی تاب نہ لا کر میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے پتہ نہ چلا کہ میں موسیقی کو سن رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں۔ اس سمے مجھے معلوم ہوا کہ سمادھی کا مطلب کیا ہے، وہ لمحہ جب روح پرم آتما کے روبرو کھڑی ہو کر کہتی ہے، یہ میں ہوں۔ لڑکیاں گھاس پر راس ناچ رہی ہیں، 1 2 3 4، 1 2 3 4، مادا دامادو مادو مادو۔ بادلوں میں چھپی ہوئی دیوی کی طرح وہ گھاگھر اٹھائے آہستہ آہستہ جا رہی ہے۔ کامنی شری رادھے، کرشن کی سب سے بڑی بھگت اور گرو رادھا کرشنا۔ تخلیق کائنات سے لے کر آج تک اس سے زیادہ خوبصورت موسیقی کسی نے سنی تھی؟ ورنداون پر بسنت کا سورج چمک رہا ہے، ہرن موسیقی کی تانوں کی طرح کلیلے بھرتے پھر رہے ہیں۔ مرلی کی آواز بلند ہوئی، موسیقی اس کی آواز ہے، پھول اس کی مسکراہٹ، سمندر اس کے خیال کی وسعت، طلوع آفتاب سے پہلے کا آسمان اس کی سمادھی کا سایہ۔ میں شرمیلا میں بھی گاؤں گئی۔ کائنات گہری نیلی روشنی میں تیر رہی ہے، زمین، آسمان، خلا اوم کی سنسناہٹ سے گونج رہا ہے۔ شرمیلا، میرا نام اب شرمیلا نہیں، میں بھی کرشنا ہوں۔ ہر شے کرشنا ہے۔ میرے سامنے ایک نیا نیلا سورج طلوع ہوا اور ساری فضا جگمگا گئی، اور اس نے کہا، او بیوقوف گوپیو، تم جو پانچوں حواسوں کے جھمیلے میں گرفتار ہو، سنو اور جانو کہ ہر شے فریب نظر ہے۔ ایک مکمل ورنداون جس میں آنکھ مچولی کھیلتا رہتا ہوں۔ درخت کے پھول نارنجی کمکوں کی مانند جگمگا رہے تھے، اور آدھا کلی کا گچھا اس کی کالی لٹوں کے پاس جھکا تھا، اور اس کی آنکھیں بھٹکی روح کو راستہ دکھانے والے ستاروں کی طرح جلملا رہی تھی۔ وہ سمادھی میں کھو گیا، اور اس کے جگتے ہی شاخیں دوبارہ سرسرائی، ستارے چمکے، ہوائیں بہنے لگی، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ کائنات بھی سمادھی میں کھو گئی تھی، اور کائنات سنگیت سے بھر گئی۔ مراری، تینوں دنیاؤں کے نور، جے جے کرشنا۔ کچھ کو تو اپنے حسن سے اپنی اور کھینچتا ہے، کچھ کو بانسری کی آواز سے، کچھ کو تو اپنے خداوندہ جلال کے ذریعے اپنا بندہ بناتا ہے، کچھ کو اپنے قہر و غضب سے متاثر کرتا ہے۔ گوپیوں نے کہا، کچھ کو تو میدان جنگ میں نیست و نابود کرتا ہے، کچھ کو اپنی آواز کے جادو سے سرشار کرتا ہے۔ گوپیوں نے کہا، مگر تیرا سب سے بڑا ہتھیار محبت ہے۔ جے کرشنا، جے جے کرشنا۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔ موسیقی آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو گئی۔ چمپا چونک اٹھی۔ اندھیرے کمرے میں
صرف ریڈیو کا ڈائل روشن تھا۔ ریحانہ طیب جی کی انگریزی تصنیف گوپی کے دل کا ترجمہ آپ نے سنا؟ اب آپ کماری گیانوتی بھٹنا گھر سے چندر کونس کا طلت کی آواز آ رہی تھی۔ چمپا نے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو سیٹ بند کر دیا۔ پھر وہ دریچے میں جا کر شام کے آسمان کو دیکھنے لگی۔ کرشنا، 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 اس نے دل میں دہرایا۔ برابر کی کوٹھی میں کیرتن ہو رہا تھا۔ وہ کان لگا کر آواز سنتی رہی۔ وجدان کیا شے ہوتا ہے، اور محبت، اور جنون خیز عشق، اور پرسکون احساس رفاقت، یہ سب کیا ہے؟ اور بھکتی؟ ریحانہ طیب جی، اس مسلمان لڑکی نے بھکتی کے جس جذبے سے سرشار ہو کر یہ کتاب لکھی ہے، اسے بڑے بڑے پنڈت بھی نہ سمجھ پائیں گے۔ یہ کیا شے ہے؟ میں ڈائل ٹکن میں اس کا ڈھونڈوں گی۔ اور محبت، خداوند، جے جے کرشنا، بنت بناؤں بن ناہے آوے ہری کے بنا، ہری کے بنا۔ برابر کے کمرے میں کوئی لڑکی پوروی کا خیال گا رہی تھی۔ دفتراً اس کی سمجھ میں اس کا مطلب آ گیا۔ محبت دراصل فراق کو کہتے ہیں۔ گھاس پر لڑکیاں ٹہل رہی تھیں۔ سوشل روم میں پیانو بجایا جا رہا تھا۔ ہر طرف گوپی کا دل نظر آ رہا تھا۔ بجیا، کیا کر رہی ہو؟ حمید بانو نے کھڑکی میں سے ڈال کر اندر جھانکا۔ پروفیسر بنرجی کے ہاں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ارے! اس نے چونک کر گھڑی دیکھی۔ سارے میں جنم اشٹما کا تہوار منایا جا رہا تھا۔ ہوا میں طوفان لرزاں تھے، باغوں میں جھولے پڑے تھے جن میں کنہیا کو جلایا جا رہا تھا۔ دور سڑک پر ایک ٹولی کیرتن کرتی جا رہی تھی۔ اوم جے جگدیش ہرے بھگت جنوں کے سنکٹ چھن میں دور کرے۔ وہ اتر کر نیچے آئی اور سائیکل اٹھا کر حمید بانو کے ساتھ بادشاہ باغ روانہ ہو گئی۔ پروفیسر کے ہاں بہت بڑا مجمع تھا۔ اسے ذرا حیرت ہوئی۔ شاید جنم اشٹما کی تقریب منائی جائے گی، اس نے سوچا۔ وہ ابھی تک ورنداون میں گھوم رہی تھی۔ ڈائریکٹ ایکشن، کلکتہ، کلکتہ، 2000 موتیں۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ خواب سے اس کو کسی نے جھنجھوڑ دیا۔ سامنے دیکھا، گوتم بھی موجود تھا اور چند کاغذات پر جھکا جلدی جلدی کچھ لکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ طلت نے غصے سے اسے دیکھا۔ ریڈیو اسٹیشن سے وہ بھی سیدھی وہیں پہنچی تھی اور اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ جو کچھ ہو گیا چمپا باجی، وہ آپ کو خود ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم ہرگز نہیں لڑیں گے۔ گوتم آہستہ آہستہ بڑی گمبھیر آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر چمپا کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ لیکن ڈائریکٹ ایکشن، کسی نے جوش سے کہا۔ بکواس مت کرو، ہری شنکر نے کہا۔ ذرا اپنے لیڈروں سے جا کر پوچھو چمپا بیگم، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی اور نے اس کے قریب آ کر کہا۔ چمپا نے ہڑبڑا کر چاروں طرف دیکھا۔ میرے لیڈر؟ اس کا حلق سوکھ گیا۔ ہاں ہاں، تمہارے لیڈر۔ بڑے زوروں سے لیگ کو ووٹ دینے گئی تھی، نریندر نے کہا۔ یہ غلط ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس نے گوتم کی طرف دیکھا، لیکن گوتم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اگر غلط ہے تو کل اخبار میں بیان دو گی؟ بتاؤ، نریندر نے گرج کر کہا۔ چلو یہاں سے چلیں، ہمارے گھر چلو، وہاں بیٹھ کر طے کریں گے کہ چمپا بیگم کو پھانسی پر چڑھایا جائے یا نہ چڑھایا جائے، چمپا نے تلخی سے کہا۔ مجمع نے اسے گھور کر دیکھا۔ رشیدہ آپا کے ہاں چلو۔ رشیدہ آپا کیا کر لیں گی، اور تم؟ ایک اور شخص۔ یہ سب پھر سفید بالیک چہرے تھے، صرف سفید بلیک چہرے تھے۔ ہری شنکر کی طرف مڑا۔ بڑے کمیونسٹ بنے پھرتے تھے بیچارے۔ پاکستان کا مطالبہ عوامی مطالبہ ہے۔ وہ پھر اخبار پر جھک گئے۔ اب خالی امن کی اپیلیں پر آج تک دنیا میں کس نے عمل کیا ہے؟ ہم نہیں لڑیں گے، گوتم نے دہرایا۔ گاندھی وادیوں سے زیادہ بڑا فراڈ کہیں نہیں دیکھا، تیسرے نے کہا۔ وہ پھر واپس لوٹی۔ کیلاش ہاسٹل میں یونین کا ہنگامی سیشن ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے آگے بڑھی۔ چاند باغ کے چیپل سے آرگن کی آواز بلند ہو رہی تھی اور حال میں جنگلی بطخ کی ریہرسل کی جا رہی تھی۔ رائے بہاری لال روڈ پر سے گزرتے ہوئے اس نے مکانوں پر نظر ڈالی۔
اس کو خوش آمدید کہنے والا دروازہ کہیں موجود نہ تھا۔ اپنے کمرے میں واپس پہنچ کر اس نے گوتم کو فون کرنے کے لیے ریسیور اٹھایا۔ کون ہے؟ گوتم کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ شاید ابھی ابھی اپنے کمرے لوٹا تھا۔ ہیلو، میں نے سوچا تم سے بات کر لوں۔ کیا بات؟ گوتم نے ذرا جھنجھلا کر پوچھا۔ تم بھی سمجھتے ہو کہ میں ریئیکشنری ہوں؟ میں کچھ نہیں سمجھتا چمپا رانی۔ یہ وقت ذاتی مسائل اور الجھنیں حل کرنے کا نہیں ہے۔ اگر تم اپنے مسائل کے باوجود دھارے کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم گوتم گروہ کی طرف سے بول رہا تھا۔ وہ پھر تنہا تھی۔ لیکن میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ؟ ہاں۔ وہ بڑا متعجب ہوا۔ چمپا، میں پیرس نہیں جا رہا ہوں۔ چمپا کو بڑا سخت صدمہ ہوا۔ وہ اسے کس قدر غلط سمجھنے پر تلا ہوا تھا۔ گوتم نیلمبر، تمہارے ساتھ پیرس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کہہ رہی ہوں، تم لوگ ریلیف ورک کے لیے کلکتے جا رہے ہو کل۔ میں بھی ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ کہاں ماری ماری پھرو گی؟ جان کا خطرہ الگ ہے، اور تمہارے ابا بنارس سٹی مسلم لیگ کے صدر ہیں، کیوں ان کا نام ڈبوتی ہو؟ تم بھی مجھے تانے دینے شروع کرو۔ میں نے بھی۔ کیوں؟ مجھ میں کوئی خصوصیت ہے؟ میں اور سب کی طرح ہوں، ان کے ساتھ ہوں۔ چمپا رانی، یہ سمجھ لو، سنگ بڑی چیز ہے اور آخری حقیقت ہے۔ تنہا فرد واحد کی حیثیت سے تم اپنے خول میں جا گھسو تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ تم نے پھر نظریاتی بحث شروع کر دی۔ اچھا، شب خیر گوتم۔ چمپا نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا۔ دوسری صبح اسے معلوم ہوا کہ گروہ سر پر کفن باندھ کر کلکتے روانہ ہو گیا۔ نرملا، طلعت، تہمینہ سب چلی گئی، صرف وہ اکیلی رہ گئی۔ مہینے گزر گئے۔ گروہ کلکتے کے بعد اب بنگال اور بہادر کے سارے علاقے میں امن کی رٹ لگاتا پھر رہا تھا۔ رات کو گاندھی جی کے ساتھ بیٹھ کر وہ رگھوپتی رگھو راجا رام آلاپتے، دن میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے۔ لڑکیاں واپس آ چکی تھیں۔ لکھنؤ کی زندگی معمول کے مطابق جا رہی تھی۔ مزید ڈرامے، مزید پارٹیاں، مزید کانفرنسیں۔ ایک روز چمپا نے اخبار میں پڑھا کہ بہار میں پھلگو ندی کے کنارے بلوائیوں نے چند ورکرز پر حملہ کر دیا۔ جو لوگ زخمی ہوئے ان میں کمال اور شنکر اور گوتم شامل تھے۔ چمپا نے گھبرا کر سائیکل اٹھائی اور گلفشاں روانہ ہو گئی۔ پھاٹک پر سے اس نے دیکھا کہ اسٹیشن ویگن میں سامان لد رہا ہے۔ تہمینہ اور طلعت اور نرملا سفر کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ میاں قدیر گھبرائے پھر رہے ہیں۔ اخبار کی اطلاع 2-3 روز پرانی تھی۔ تہمینہ نے اسے بتایا کہ خوش قسمتی سے شنکر کے چچا اس وقت گیا میں موجود تھے اور ان تینوں کو موٹر پر لاد کر گورکھپور لے گئے، جہاں کے وہ سول سرجن تھے، اور اب وہ تینوں بھی گورکھپور جا رہی تھی۔ خیریت سے ہیں وہ لوگ؟ چمپا نے تشویش سے پوچھا۔ گوتم کی آواز تو یہی ظاہر کرتی ہے۔ ابھی میں نے ٹرنک کال کیا تھا، حالانکہ چوٹ سب سے زیادہ اسی کو آئی ہے، چچا کہہ رہے تھے فون پر۔ نرملا نے اضافہ کیا۔ چمپا تم بھی چلو، تہمینہ نے کہا۔ وہ مصروفیت سے جھکی اور اٹیچی گیس بند کر رہی تھی۔ تم پچھلے دنوں اتنی الگ تھلگ رہی کہ ہم سمجھے بہت مصروف ہو۔ میں نہ تم سب کی طرح کتابیں لکھتی ہوں، نہ گاتی بجاتی ہوں۔ سوائے پڑھانے کے میری مصروفیت کیا ہو سکتی ہے؟ کالج تو بند ہے تمہارا۔ چلو، ہمارے ساتھ چلو، ہم واپسی میں تم کو بنارس چھوڑتی آئیں گے، تہمینہ نے کہا۔ چنانچہ چمپا کو گروہ نے پھر واپس بلا لیا۔ تینوں لڑکے سول سرجن صاحب کے بنگلے کے پچھلے چوڑے برآمدے میں لیٹے ہوئے گلا پھاڑ پھاڑ کر گا رہے تھے۔ لو چلو ہے نا گوری، جول پائی گھوری دہا میں۔ تینوں بہت زخمی ہوئے تھے، لیکن بے حد بشاش تھے۔ دن بھر وہ پڑے دنیا بھر کے گانے گایا کرتے، اپٹا کے گیت، بنگالی کورسو، راجستھانی اور گجراتی لوک گیت، فلمی گانے۔ لڑکیاں پہنچ گئی تو اب دن بھر رمی کھیلی جاتی۔ شنکر کے چچا نے حکم دے رکھا تھا کہ روزانہ اخبار ان لوگوں کے نزدیک نہ آنے پائے، ریڈیو کی خبریں ان کے کان میں نہ پڑیں۔ بڑے اہتمام سے کوئی لڑکی رات کو اخبار اسمگل کر لاتی۔ گوتم روز خبروں کے ساتھ ساتھ اپنے مستقبل کے پروگرام بدلتا رہتا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ابھی پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں میں اپنی 3 یہ انگلیاں استعمال کر سکوں گا یا نہیں، وہ بعض دفعہ اداسی سے کہتا۔ چمپا، ایک روز اس نے چلا کر کہا،
ذرا سوچ سکتی ہو کہ اب میں پیانو کبھی نہیں بجا سکوں گا۔ کیوں نہیں بجا سکو گے؟ یار مور بٹ نہ بنو، کیا ڈرامہ کھیل رہے ہو؟ کمال نے کہا۔ اس کی اپنی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ اب بہرحال کیا ہو سکتا ہے؟ جب وہ تینوں چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تو واپسی کی تیاری شروع ہوئی۔ چلو پہلے ذرا آوارہ گردی کریں، جانے ادھر پھر کب آنا ہو، کمال نے کہا۔ کمال کو اب چپ لگ گئی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے بالکل مراقبے میں چلا جاتا، مگر گوتم کو موربڈ نہ بننے کی نصیحت کرتا۔ ہم کو یہاں کے دیہات کے حالات دیکھنے چاہیے۔ ہم مرزا پور بھی جائیں گے، جو ہماری کمرن کا گھر ہے۔ مرزا پور میں اورن ٹھونرن کاشی ہمارو گھاٹ۔ گوتم نے ہنس کر چمپا کو دیکھا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ یہ علاقہ بڑا دل فریب تھا، سرسبز اور پرسکون۔ یہاں کے لوگ بے حد دلکش تھے، معصوم اور پرامن۔ رام دیا اور رام اوتار اور قدیر اور کمرن کا دیس۔ یہاں چاروں طرف جلاہوں اور ٹھاکروں کی بستیاں تھیں، اور قصبات میں زمینداروں کی حویلیاں، اور شہروں میں پیلے رنگ کی اداس کوٹھیاں، جن میں مرجا مرنج ڈپٹی کلکٹر رہتے تھے۔ وہ چھوٹی لائن کی ایک ٹرین پر سوار ہو گئے۔ برج مانگن اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ یہاں ہری شنکر کی موسی ڈھیروں پھل پھلاری اور ناشتے کے انبار لے کر پلیٹ فارم پر موجود تھی۔ یہاں سے ذرا آگے کپل وستو ہے، چلو وہاں ہوتے آئیے، چمپا نے تجویز کیا۔ میں ایک زمانے میں بدھسٹ تھا، بڑا بھاری، کمال نے اداسی سے کہا۔ کہاں جنگلوں میں ماری ماری پھرو گی چمپا بیگم، گوتم نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہت لمبا سفر باٹے، شنکر کی موسیٰ نے کہا۔ یہاں موٹریں نہیں ملتی۔ وہ خود بحلی پر آئی تھی۔ یہاں صرف ہاتھی سواری کے لیے ملتے تھے، ترائی کے ہاتھی۔ وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر کپل سوتو پہنے گاؤں والے ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ دور ہماوت کی گلابی چوٹیاں دھوپ میں جلملا رہی تھی۔ چاروں اور سرخ چھتوں والے مکان تھے، اور آم کے باغ اور بانس کی جھونٹ۔ کپل وستو کے کھنڈروں میں پہنچ کر چمپا نے چاروں طرف نظر ڈالی۔ کمال بڑا تند ہی سے ایک پتھر کو رومال سے صاف کرنے لگا۔ اس پر لکھا تھا، مہاراجہ پیا دیس نے اپنے جلوس کے 21ویں سال بنفس نفیس یہاں آ کر عبادت کی، کیونکہ اس جگہ بدھ شکیا منی پیدا ہوا تھا، کیونکہ یہاں بدھ نے جنم لیا۔ اس وجہ سے اس گاؤں کی ملکہ معاف کی جاتی ہے۔ اب یہاں وہ کنول کے تالاب اور سنہرے ہرنوں کی ڈاریں اور درختوں کے گنج اور چنبیلی کے پھولوں سے گھری ہوئی 12 دریاں کہاں ہیں؟ چمپا نے اپنے آپ سے پوچھا۔ وہ ان سب سے ذرا الگ ایک پتھر پر بیٹھی تھی۔ یہاں تو ویرانہ ہے، اور یہاں گیدڑ راتوں کو چلاتے ہیں۔ یہاں فصیل کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں تھیں، اور مٹی کے ٹیلے اور شکستہ چکور تالاب۔ مہارانی ماما دیوی کے محلات سرخ اینٹوں کے ایک بڑے سے ڈھیر کی شکل میں چاندنی میں نظر آ رہے تھے۔ قریب روہنی ندی اس سکون سے گنگناتی ہوئی بہہ رہی تھی، گویا کوئی بات ہی نہیں۔ یار بڑا سناٹا ہے، کمال نے یکلخت گھبرا کر کہا۔ بڑا شدید سناٹا ہے، ہری شنکر نے جواب دیا۔ چلو اب واپس چلیں، ہاتھی ہمارے منتظر ہیں۔ گوتم نے کیمرہ اتار کر ہاتھ میں لے لیا۔ دن کا وقت تو تصویریں ہی کھینچتا، اس نے اور زیادہ بور ہو کر کہا۔ کمال منہ لٹکائے بیٹھا رہا۔ شنکر یار، تاریخ بڑا زبردست فراڈ ہے، تاریخ ہمیں برابر دھوکہ دیتی ہے، اس نے کہا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، شنکر نے حسب معمول اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہاتھیوں کی طرف آئے۔ ان کے سائے چاندنی میں مہارانی مایا دیوی کے محل کے کھنڈروں پر سے گزرتے بڑے عجیب لگے۔ واپسی میں چمپا بنارس اتر گئی۔ کینٹونمنٹ کے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے ساتھیوں کو خدا حافظ کہا اور تانگے میں بیٹھ کر گھر کی سمت روانہ ہوئی۔ درگاہ پوجا اور رام لیلا کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے شپر پر نظر ڈالی۔ تپل شور اس نے کہا، ابدی کاشی، کاشی مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ اپنے محلے میں پہنچ کر اسے دور سے اپنے گھر کا چھوٹا سا پھاٹک دکھائی دیا۔ گلابی جاڑوں کی رات تھی، اس کے مکان میں روشنی ہو رہی تھی، جس طرح اندھیرے سمندر میں جہاز روشن ہوتا ہے۔ وہ اندر پہنچی۔ ایک رشتے کی بہن کی شادی کا ہنگامہ تھا، جو طرفہ گل مچ رہا تھا۔ دلال میں روئی کے پردے چھٹے تھے۔ اندر تخت پر میرا سنی چڑھی بیٹھی تھی۔ وہ جا کر ایک نیم تاریک صحنچی میں کھڑے پلنگ پر لیٹ گئی۔
جس کی پائنتی کسی مہمان بی بی کا بچہ دلائی میں لپٹا بے خبر سو رہا تھا۔ دلان میں سے بوا حسین باندی کی پاٹ تار آواز بلند ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، تو کون ہے؟ میں نے کہا، شیدا تیرا۔ اس نے کہا، کرتا کیا ہے؟ میں نے کہا، سودا تیرا۔ آنگن کی دیوار پہر عورتوں کے چلتے پھرتے سائے لرزا رہے۔ کسی نے زور سے آفتاب چوکی پر رکھا۔ سہنجی میں کوئی بچے سوتے میں روئے۔ میرا اسونوں نے گانا گایا۔ اس نے کہا، کرتا کیا ہے؟ میں نے کہا، سودا تیرا۔ ان کی آواز بہت سے بے معنی الفاظ دہراتی رہی۔ پھر ایک نوجوان میرا سن نے گانا شروع کیا، اٹریا پرچور بھوجی دیا تو جلاؤ۔ پھر سمندر ہنو کی گالیاں شروع ہوئی۔ اس کے بعد سہاگ گایا گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے یہ ساری آوازیں سنتی رہی۔ باورچی خانے میں تیل کا چراغ چل رہا تھا۔ چاروں طرف دھوئیں کی کلمچ تھی اور بگھار کی مہک۔ گھر، گھر، اپنا گھر۔ پھر رات کا سناٹا چھایا اور ایک بیل گاڑی کھڑکی کے نیچے سڑک پر چرخ چوں کرتی گزری۔ اس کے پہیوں سے وہ عجیب و غریب سما خراش آواز نکل رہی تھی۔ اسے یاد آیا، بچپن میں جب وہ گنگا پار اپنے نانا کے گاؤں شیخم پور جایا کرتی تھی تو ایک مرتبہ رسول المہری نے کہا تھا، جانو جیے گاڑی ماں سے اسی آواز نکلی، جانو بوانی خفا ہوئی، برا شگون ہو، بہتے برا شگون۔ دفتن اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا ہوگا؟ کیا ہونے والا ہے؟ اور اس کے منطقہ وجود نے سے سمجھایا، کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ایسا بھی اندھیر نہیں مچا ہے، مگر کمال کی انالت تو یہ ہے۔ اوہو، کمال کو مارو گولی۔ کیا اس کی انالت صحیح ترین ہے؟ اور یہ کمیونسٹ کیا کہتے ہیں؟ ان کی بھلی چلائی۔ سوچتے سوچتے گوتم نیلمبر کا فلسفہ، کمال کا جوش و خروش، طلسم کی تیز گفتاری، تہمینہ کی پرسکون شخصیت، سب ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں آئی۔ اور وہ خود کون تھی؟ کیا تھی؟ اس کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ گوتم اس کو کیا سمجھتا تھا؟ گوتم کی رائے اس قدر عزیز کیوں ہے؟ جہنم میں گیا وہ، اور عامر رضا۔ صبح کو وہ دن چڑھے تک سوتی رہی۔ دن گزرتے گئے۔ سروپ نیکھا کی ناک کٹی، راون جلا، برت ملاب ہوا۔ دبلے پتلے لڑکے منہ پر سیر و غازہ اور سفید پوتے پنی کے نکلی تاج پہنے رام اور لچمن بنے بڑی تمکنت کے ساتھ تخت رواں پر سوار ہوئے۔ انسانوں کو ان میں خدا کا جلوہ نظر آیا۔ چھٹیاں ختم ہونے پر وہ لکھنؤ واپس آ گئی۔ زندگی جا رہی۔ پھر کوار کے مہینے میں اماوس کی کالی راتوں کو دیپ مالکا نے روشن کر دیا۔ چھوٹی اور بڑی دیوالی منائے گئی۔ گھر گھر لکشمی کی تقدیس کی گئی۔ آج لکا چماری کی عملداری ہے۔ گلف شاہ کے برآمدے میں خالہ بیگم نے اظہار خیال کیا، بچوں، باہر مارے مارے مت پھرو، آج کی رات جانے کتنے جادو ٹونے ہوں گے۔ سامنے چوراہے پر ایک دونے میں مٹھائی رکھی تھی اور چراغ جل رہا تھا۔ جانے کون وہاں رکھ گیا تھا؟ یاد ہے، ایک مرتبہ جادو کی ہنڈیا اڑتی ہوئی آئی تھی اور ہماری احاطے میں گری تھی، طلت نے کہا۔ وہ گھاس پر آ کر آسمان کو دیکھنے لگے۔ آج کی رات لکشمی اپنی سواری کے الو پر بیٹھی ساری دنیا پر پرواز کرتی پھر رہی ہے۔ جانے وہ کس کس کے دروازے میں داخل ہوگی۔ باہر گھاس پر مت جانا بچوں، خالہ بیگم نے پھر آواز لگائی۔ برسات کا سانپ دیوالی کا دیا چاٹ کر بلوں میں جاتا ہے۔ جگہ جگہ چوراہوں اور گلیوں میں جوا ہو۔ رام اتار اور قدیر جوا کھیلنے گئے۔ ارے اگر آج جوا نہ کھیلا تو اگلے جنم میں چھچوندر کی جون ملے گی، رام اتار نے کہا۔ پھر بھیا دوج کا تہوار آیا۔ ہری شنکر کلین پر چڑھایا بیٹھا تھا اور نرملا اس کے ماتھے پر تلک لگا کر اس کے سامنے مٹھائی پروس رہی تھی۔ گنگا کے بائی یم کی طرح میرا بائی امر رہے، اس نے منتر دہرایا۔ پھر اگن اور پوس کے پالے نے درختوں پر چاندی کے پتر چڑھا دیے۔ گاؤں میں نوٹنکیوں کے گیت گونجے، چوپالوں میں مہابھارت کے قصے دہرائے گئے۔ سفید اٹنگی ساڑیاں پہنے عیسائی عورتیں گاتی پھری، اوہو مسیح آیا سرے آسمان، سرے آسمان، سرے آسمان۔ کھچڑی کا تہوار آیا تو لوگ ماگھ میلہ نہانے تربنی چلے۔ بسنت پنپی میں گھر گھر سرسوتی پوجا کی گئی۔ انسانوں نے اپنے تخیل میں دیکھا کہ گورے رنگ کی دیوی سفید ساڑی پہنے سفید کنول پر بیٹھی شفاف الواحی پانیوں پر تیر رہی ہے۔ کمہاروں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مٹی کی مورت میں بھی
انہیں خدا کا جلوہ نظر آیا۔ پھر پھاگن کی رت آئی، شوارتری کی تیاریاں کی گئی۔ نرم نالے سنگھاڑے والی کوٹھی کے ٹھاکر دوارے میں بلوا کی پیتیاں، تہتورا اور چاول تھالی میں رکھ کر شو کی آرتی اتاری۔ محرم کا ہنگامہ ہوا، گھر گھر گھاس اور موم اور کاغذ کے تعزیے تیار کیے گئے۔ انسانوں نے اپنی ساری صنائی ان پر ختم کر دی۔ ان کاغذ اور پنی اور ریشم کے گہواروں، تابوتوں اور تعزیوں میں بھی انہیں خدا کا جلوہ نظر آیا۔ امام باڑوں میں چراغاں ہوا، گلی کوچوں سے پیلو اور سوہنی اور درگاہ نوحہ خوانی کی آوازیں بلند ہوئی۔ ساری فضا نے غم کا لبادہ اوڑھ لیا، ہر شخص حسین کا سوگوار بنا۔ سبتین آباد کے امام باڑے میں 8ویں کی مجلس کے بعد ایک عیسائی فقیرنی نے چمپا کا دامن پکڑ کر کہا، مولا کے نام پر ایک ڈبل دیتی جائیں۔ شاہ نجف کے امام باڑے میں چراغاں کے روز حسب معمول برقی کمکموں سے بنے ہوئے حروف میں ہنر میجسٹی کنگ غازی الدین حیدر کا نام جگمگایا۔ مارچ کے مہینے میں ساری فضا گلا اور امبیر سے سرخ ہو گئی۔ کرشنا کی مورتی کو جھولوں میں بٹھا لایا گیا۔ صبح صبح بون فائز میں راکشی ہولکا جلی، ہولیارے سڑکوں پر گبیر گاتے پھرے۔ یہ سب دماغ کا دھوکہ تھا، ذہن کا فریب، نظر کا بہلاوا۔ کسی چیز کے کوئی معنی نہیں تھے، صرف ذاتی مسرت اصل چیز تھی۔ جہاں ملے، جس قیمت پر ملے، ذاتی مسرت حاصل کرو۔ تمہارے اصول، تمہاری جیل یا ترائیں، تمہاری کانگریس، تمہاری مسلم لیگ، سب بکواس ہیں۔ تم لوگ جو انسانیت کی قسمت کا فیصلہ کروانے چلے ہو، مارا ماری میں انسانوں کا من و خون بہہ گیا۔ نہیں، مجھے صرف ذاتی مسرت چاہیے، گھر، سکون، بچے، شوہر کی محبت۔ تم کیا افسوسناک باتیں سوچ رہی ہو چمپا بیگم، شرم کرو۔ اس کی منطقہ وجود نے جو کھڑکی میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا، پلٹ کر اس سے کہا، شرم کرو، شرم کرو۔ فضاؤں میں آواز باز گشت گونجی، بادوں کے جالے اسے یہی سناتے ہوئے معلوم ہوئے۔ سیاہ بادلوں نے چاروں اور سے بھر کر اسے اپنے میں سمیٹ لیا۔ اس قدر زبردست ریلا آیا کہ زمین آسمان ایک ہوئے، ندی نالے جل سے بھر گئے، گوڑ ملہار کے تانوں میں دنیا بھر کا درد سمٹ آیا۔ پروائی کے جھونکوں نے دل کو کاٹ کاٹ ڈالا۔ وہ درختوں کی ٹہنیاں سامنے سے ہٹاتی سڑک پر آ گئی۔ سامنے پروفیسر بنرجی کی کوٹھی تھی۔ ان کے ڈرائنگ روم میں بہت بڑا مجمع تھا۔ آج کے دن دنیا میں بڑے اہم فیصلے ہوئے تھے۔ یہ لوگ فیصلے کرتے وقت میرے متعلق کیوں نہیں سوچتے؟ میں چمپا احمد، جو یہاں تنہا کھڑی ہوں۔ ڈرائنگ روم کے پردوں کے پیچھے وہ سب موجود تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چنبیلی کی بھیگی جھاڑیوں میں سے گزرتی دریچے کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے اندر جھانکا۔ پروفیسر سفید دھوتی اور کرتے میں ملبوس سیٹی پر چپ چاپ بیٹھے تھے۔ گوتم بھی تھا اور کمال بھی۔ گوتم نئے ہندوستانی سفارت خانے کے ساتھ ماسکو جا رہا تھا۔ کمال فلیٹ اسٹریٹ میں پاکستان کے نظریے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے لندن بھیجا جا رہا تھا کہ آج معلوم ہوا کہ پاکستان کا مطالبہ منظور کر لیا گیا۔ ملازمت پیشہ لوگ اب اس فکر میں غلطاں بچا بیٹھے ہیں کہ اپنی نوکریاں کہاں منتقل کروائیں، یہاں رہے تو نقصان ہے۔ ان کا خیال ٹھیک بھی ہے، گوتم کہہ رہا تھا۔ پاکستان مسلمانوں کا اقتصادی مسئلہ حل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تمہارے بابا کا کیا ارادہ ہے؟ بابا کیسے جا سکتے ہیں؟ ذمہ داری نہیں چلی جائے گی ساتھ؟ بھیا صاحب نے البتہ اوپٹ کر دیا ہے، کمال نے جواب دیا۔ دلی شملہ نمبر 10، اورنگ زیب روڈ، وائسریکل راج، بھنگی کالونی۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں آتے رہے۔ وہ دریچے سے ہٹ آئی اور چلتی ہوئی پھر سڑک پر آ گئی۔ اب اس کے سامنے دو دنیایں تھیں۔ ایک طرف یہ لوگ تھے، ان کے دل و دماغ، ان کے تصورات، ان کی جدوجہد، مگر یہاں مستقبل بے حد مہم تھا۔ دوسری طرف سکون تھا اور حفاظت، ذاتی مسرت۔ عامر رضا پاکستان جا رہے تھے، کیوں نہ جائیں؟ آخر وہ کمال کی طرح سرپرے تھوڑا ہے۔ یہاں ان کا مستقبل کیا ہے؟ نئے ملک میں وہ ترقی کر کے کہیں سے کہیں جا پہنچیں گے۔ ذاتی مسرت، ذاتی ترقی، ذاتی مقاصد، آخر کیوں نہیں؟ سیاست ہی تو ساری زندگی نہیں۔ دوسروں کے لیے میں کیوں سوچوں؟ دوسروں نے مجھے اب تک کیا دیا؟
چنانچہ اس نے تفصیل سے سوچنا شروع کیا۔ میں عامر رضا سے شادی کر کے پاکستان چلی جاؤں گی۔ کتنی آسان بات ہے۔ یک لخت ایسا لگا جیسے ہلٹر ختم ہو گیا، سکون سارے میں چھا گیا۔ اس نے تصور میں اپنا نام پڑھا، بیگم عامر رضا، کراچی۔ واہ بھئی، مگر یہ لوگ کم وقت بہت یاد آئیں گے۔ پر اب انسان کو دنیا میں ہر چیز تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تم کیک لو بھی اور اسے کھاؤ بھی، ناممکن ہے۔ وہ شاہی پھاٹک تک پہنچ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے گوتم آ رہا تھا۔ چمپا باجی خدا حافظ، اس نے کہا۔ جاتے ہو ماسکو؟ ہاں۔ کمال کا کیا ہوا؟ وہ جا تو رہا ہے، جولائی میں چلا جائے گا۔ طلعت اور نرملا بھی جا رہی ہیں۔ ان سب کو کیمبرج میں داخلہ مل گیا ہے۔ بہت خوب۔ آپ بھی کیوں نہیں باہر چلی جاتی چمپا باجی؟ یہاں بیکار اپنا وقت گنوا رہی ہیں، یا اگر شادی کر رہی ہوں تو دوسری بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پاکستان چلی جائیں گی۔ وہ بادشاہ باغ کے پھاٹک کے پرانے گموں سے پیٹھ ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ گوتم اس کے سامنے موجود تھا، لیکن وہ بالکل تنہا تھی۔ آخر تم بتاتے کیوں نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے تقریباً چیخ کر کہا۔ آپ کس سلسلے میں مجھ سے رائے لے رہی ہیں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کون کس کو رائے دے گا، کون کس کا ناصح بن سکتا ہے۔ میں کمینہ نہیں ہوں چمپا باجی، محض حقیقت پرست ہوں۔ تمہارے پاس میرے لیے صرف یہی الفاظ ہیں۔ آپ تو الفاظ میں معنی نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے، میں جو بھی کہوں وہ بے معنی ہوگا۔ خدا حافظ۔ گلفشاں جائیے تو آپ ہی کو بتا دیجیے گا کہ میں صبح دلی روانہ ہو رہا ہوں گا۔ وہ آگے اطلاع دے کر چلا گیا۔ طلعت اور نرملا باتیں کرتی قریب سے گزری۔ دل نہیں مانتا ملک کو اس حالت میں چھوڑ کر ہم انگلستان بھاگ جائیں، حالانکہ تعلیم بھی بڑی سخت و ضروری ہے۔ گویا بہت سخت بورژوا موقع پرستی ہوئی نا، طلعت کہہ رہی تھی۔ بالکل، حالانکہ کیمبرج میں اتنی مشکل سے داخلہ ملتا ہے، اگر اب نہ گئے تو سمجھو کئی سال برباد ہو گئے۔ نرملا نے جواب دیا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک کہتے ہو۔ وہ دونوں بھی اسے ہیلو کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔